Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. Good evening, Sujoy Bhai. Thank you very much for joining in. I'm just waiting for other people to join it, and we will good to go. We'll start, and I'm just waiting for other people to join in, and we still have 1 more minute to go. सुजय भाई आप आई होप दैट आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही खुश हैं आज और आपकी डीपी बहुत ही अच्छी लग रही है सुजय सुजय भाई am I audible? Yeah, I think I'm audible. Thank you very much, Ushadi, and welcome to this show today. And I'm just waiting for everyone to join. And I hope that Alina is also coming and she is on the way. मेरे ख्याल से शायद उनके मेट्रो थोड़ी सी लेट हो गई है. I am not able to see her. So let's see, because she is a wonderful personality, I tell you. और मैं अभी उनकी कुछ गजलें, क्योंकि वो आई एम अ फैन ऑफ अलीना इतरत साहिबा, और अलीना इतरत साहिबा काफी हम वेट कर रहे हैं. अलीना साहिबा आ गई है. अस्सलाम वालेकुम अलीना साहिबा. और बकर साहब भी हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम बकर साहब. और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और मैं ये इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सभी को अलीना साहिबा से. अलीना साहिबा जो है वो हिंदुस्तान की बहुत मोहतरम शायरों में से आती हैं, और जो मुशायरों की शान है. और इनकी गजलें जो हैं हम लोग रेख्ता पे भी पढ़ सकते हैं, और इतनी मकबूल शायरा हैं कि रेख्ता पे इनकी काफी गजलें मकबूल हैं, और शेर इनके तो खास तौर पे. तो एक गजल जो अलीना साहिबा की लिखी हुई मेरे दिल के बहुत करीब है, वो गजल यूं है कि जीत की और न हार की जिद है, जीत की और न हार की जिद है, दिल को शायद करार की जिद है. कोई भी तो नहीं ताकुब में, कोई भी तो नहीं ताकुब में, जाने किससे फरार की जिद है. हमसे कुछ कह रहे हैं सन्नाटे, हमसे कुछ कह रही हैं सन्नाटे, पर हमें इंतजार की जिद है. और एक शेर देखिएगा अलीना साहिबा का. एक बार उससे क्या मिली नजरें, एक बार उससे क्या मिली नजरें, दिल को अब बाहर बाहर की जिद है. तो ये है अलीना साहिबा. और इनका शेर एक और देखिएगा, बड़ा ही मकबूल शेर है कि ठीक है जाओ ताल्लुक न रखेंगे हम भी, ठीक है जाओ ताल्लुक न रखेंगे हम भी, तुम भी वादा करो अब याद नहीं आओगे, तुम भी वादा करो अब याद नहीं आओगे. तो मैं, क्या बात है शायर साहब, है ना. बहुत ही खूबसूरत आशार इनके. और मैं इसी बात से जो है मंच पे दावत देना चाहूंगा, शमाए महफिल जो है अलीना साहिबा तक लेकर के जाना चाहूंगा. अलीना साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत शुक्रिया आज इस महफिल में शिरकत करने के लिए और शोराए कराम बनने के लिए. बहुत बहुत सभी को आदाब. मेरी आवाज़ आ रही है? जी अलीना साहिबा बिल्कुल. जी, शुक्रिया मनोज जी, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने खूबसूरत लोग भी यहाँ मौजूद हैं. सभी को मेरी तरफ से आदाब पेश करती हूँ. और आपने मेरी गज़ल पेश की उसके लिए ममनून हूँ. बहुत अच्छा लगा सुन के. आपके तो हम वैसे भी फ़ैन हैं, आपकी आवाज़ के, आपके अंदाज के, और क्लब हाउस पे सुनती रहती हूँ. तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक तहत में मैं गज़ल पेश करती हूँ. जी अलीना साहिबा बिल्कुल पेश करें और अता करें. अब तो बहुत ज्यादा बड़े फैन है आपके, जरूर अता करें अरे अलीना शुक्रिया साहिबा. शुक्रिया. अजनबी सा एक सितारा हूँ मैं सैयारों के बीच, अजनबी सा एक सितारा हूँ
میں سیاروں کے بیچ ایک جدا کردار ہوں اپنے ہی کرداروں کے بیچ، اور پھر رہی ہوں بے سبب پاگل ہوا سی جا بجا، پھر رہی ہوں بے سبب پاگل ہوا سی جا بجا، دھند میں لپٹے ہوئے خاموش کوہساروں کے بیچ، دھند میں لپٹے ہوئے خاموش کوہساروں کے بیچ، اس حصارِ خاک کو جب توڑ کر نکلوں گی میں، اس حصارِ خاک کو جب توڑ کر نکلوں گی میں، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے تم مجھ کو دیواروں کے بیچ۔ آہ، بہت شکریہ۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں کہ شکل یہ بہتر ہے لیکن پختگی کے واسطے، شکل یہ بہتر ہے لیکن پختگی کے واسطے، آؤ مٹی کو رکھیں کچھ دیر انگاروں کے بیچ، آہ، آؤ مٹی کو مٹی رکھیں۔ کو رکھیں کچھ دیر انگاروں کے بیچ۔ تو یہ چند اشعار میں نے آپ کو سنائی، یہ تحریر۔ بہت خوبصورت الینا صاحبہ، بہت بہت خوبصورت۔ شکریہ۔ اور کچھ اشعار اور سننے کا من ہے آپ سے، ضرور پیش کریں اگر الینا صاحبہ۔ جی میں پیش کرتی ہوں۔ تلاطم کر کے برپا خود ہی اپنی زندگانی میں، تلاطم کر کے برپا خود ہی اپنی زندگانی میں، یہ موجیں کیوں سمٹ جاتی ہیں دریا کی روانی میں، تلاطم کر کے برپا خود ہی اپنی زندگانی میں، یہ موجیں کیوں سمٹ جاتی ہیں دریا کی روانی میں، اداسی شام تنہائی کسک یادوں کی بے چینی، اداسی شام تنہائی کسک یادوں کی بے چینی، مجھے سب سونپ کر سورج اتر جاتا ہے پانی میں، مجھے سب سونپ کر سورج اتر جاتا ہے پانی میں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت الینا صاحبہ۔ ایک غزل مجھے ذہن میں آ رہی ہے آپ کی، بہت ہی خوبصورت آپ نے لکھا تھا کہ زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، جی اگر آپ سنا پائیں۔ بہت ہی خوبصورت غزل ہے وہ، ضرور چند میں اشعار، سناتی ہوں۔ کچھ میری جی چند فیوریٹ اشعار غزل زندہ سنائیں۔ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، جی آپ کچھ کہہ رہے تھے بکر صاحب؟ میں کہہ رہا تھا میم میری فیوریٹ غزل ہے، ضرور سنائیے پلیز۔ یہ ہم سبھی ضرور۔ ہم سبھی کی فیوریٹ ہے، ضرور عطا کریں۔ کووڈ کے ٹائم پہ تو یہ شعر بہت زیادہ لوگوں نے اسے شیئر بھی کیا کہ زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے، اور جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، آسماں تھام لیا جان بچا لی میں نے، اپنے سورج کی تمازت کا بھرم رکھنے کو، اپنے سورج کی تمازت کا بھرم رکھنے کو، نرم چھاؤں میں کڑی دھوپ ملا لی میں نے، نرم چھاؤں میں کڑی دھوپ ملا لی میں نے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں خاص طور سے کہ ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، اور بارش کی سی امید لگا آہا لی میں نے۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور بارش کی سی امید لگا لی میں نے، اور بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، خاک جب اوڑھ لی جب خاک بچھا لی میں نے، خاک جب اوڑھ لی جب خاک بچھا لی میں نے۔ اور آخری شعر ہے مقطع کہ جو علینا نے سر عرش دعا بھیجی تھی، جو علینا نے سر عرش دعا بھیجی تھی، اس کی تاثیر یہیں فرش پہ پالی میں نے، آہا زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے،
اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے. ہاں بہت بہت خوب شکریہ. بہت خوب. اور پتہ ہے بکر صاحب، مجھے ایک شعر ان کا ایسا یاد آتا ہے کہ اسی مطلب اس پہ ہے، بساط پہ، کہ کوئی آواز نہ آہٹ نہ کوئی ہلچل ہے، کوئی آواز نہ آہٹ نہ کوئی ہلچل ہے، ایسی خاموشی سے گزرے تو گزر تو جائیں گے. گزر جائیں گے. کیا بات ہے اتنا صحیح، کیا شعر لکھا ہے آپ نے، ماشاء اللہ. بہت شکریہ. بہت سی شعر ایسے ہو جاتے ہیں کبھی جی کبھی انسان سے کہ جو اس کیفیت کو، مطلب اکثر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب بالکل چاروں طرف سناٹا ہوتا ہے اور ایسی ہی صدا نکلتی ہے دل سے کہ کوئی آواز نہ ہٹ نہ کوئی ہلچل ہے، ایسی خاموشی سے گزرے تو گزر جائیں گے. تو گزر جائیں گے. کیا بات ہے. اور علینا صاحبہ، مجھے نا ایک اور آپ کا شعر یاد آ رہا ہے. ایک شعر ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں نا تو کئی معنی اس کے سامنے نکل کے آتے ہیں. آج آپ محفل میں ہیں تو پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا جب یہ شعر ہوا. آپ کہتی ہیں، کسی جی کے واسطے تصویر انتظار تھے ہم، کسی کے واسطے تصویر انتظار تھے ہم، وہ آ گیا پر کہاں ختم انتظار ہوا. تو جب وہ آ گیا تو انتظار کیوں نہیں ختم ہوا علینا صاحبہ؟ دیکھیے شعر جو ہوتا ہے نا، شاعر تو شعر کہہ دیتا ہے اور وہ اس کے جو امیجنری ہوتی، جو اس کا کلپنا ہوتی نا، جو اس کی امیجنری ہوتی ہے، اس میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے. لیکن شعر تو بڑا وہی ہوتا ہے کہ جس کے بہت سارے معنی کھلتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ شعر بہت سارے معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کی کامیابی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اسے پڑھیں انہیں لگے کہ یہ اپنا سا ہے. انہیں اگر اس سے اتنی محبت اور جو ایک سچائی اپنی زندگی پر اس کی طاری ہو نا، تو وہی بڑا شعر ہے. تو میں جب لکھتی ہوں تو ردیف قافیہ اور ایک تھاٹ جو پہلے اس سے شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ کا شعر بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں مطلع اور مقطع ہوتے ہیں. تو بس وہ فلو چلتا رہتا ہے اور اسی میں کیا شعر بات ہے. ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گا بکر صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. اور کیونکہ یہاں پہ ردیف اور مقطع کی بات ہوئی ہے، اور کیونکہ میرے لیے جو یہ شعر ہے وہ اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، اور خیر ٹیکنیکل جو ہے وہ کمپوزیشن بہت ہی خوبصورت ہوئی ہے. بکر صاحب آپ کچھ. بالکل. ایک بات علینا جی میں پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ منوج بھائی جس طریقے سے کسی بھی شاعر شاعرہ کے جو شعر ہیں، غزلیں ہیں، انہیں گھوٹ کے پی جاتے ہیں، ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اس کے بعد کہ وہ جس خوبصورتی سے شعر سناتے ہیں. تو علینا میم آپ بھی اس بات سے شاید اگری میں کریں گے کہ بالکل منوج بھائی نے بہت خوبصورتی سے آپ کی غزلیں اور آپ کے شعر ابھی پڑھے ہیں. اور میرا ایک سوال تھا میم آپ سے کہ میں عموماً لوگوں سے پوچھتا ہوں کیونکہ میں سفر میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور موسٹلی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاعری یا پھر غزل لکھنا قافیہ پیمائی کا کھیل زیادہ ہے، جس سے میں پرسنلی بہت اگری نہیں کرتا، کیونکہ شاید اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں خالی قافیہ پیمائی کے علاوہ. تو آپ کا اس میں آپ کا کیا انپٹ ہے اس میں؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ قافیہ پیمائی ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک مٹی سے جسم ڈھال دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر روح نہیں ہے نا تو وہ تب تک وہ زندہ نہیں ہوتی، وہ مٹی ہی رہتا ہے اور اس کا ایک وجود تو آ جاتا ہے سامنے، لیکن اس کے اندر کی جو روحانی کیفیت یا روحانی اثر ہمارے اوپر آتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی شعر کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ گرامیٹیکلی جو چیزیں ہیں وہ اگر درست ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، تو شعر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، روحانی کیفیت نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، یعنی یہ تو الفاظ کا کھیل ہے نا شاعری. جی. تو ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اگر آپ کے پاس ایک تھاٹ آ رہا ہے، شاعرانہ تھاٹ ہے، لیکن اگر اس کو آپ نے یوں ہی لکھا تو وہ ایک نظم کے طور پہ بھی سامنے آ سکتا ہے، بغیر قافیہ بغیر ردیف کے ساتھ کو دھیان میں رکھے ہوئے بھی. لیکن
اگر تھاٹ ہی صحیح نہیں ہے تو آپ لاکھ اس میں ردیف اور قافیہ پرو دیں اور تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ بات نہیں ہوگی. جو کیا جاننے بات والے ہے، سمجھنے والے ہیں اس کو سمجھ جائیں گے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت. اور میں ایک اور آپ کے لکھے ہوئے شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دوں گا، کچھ ترنم میں ہمیں سنائیں. آپ کا ایک شعر ہے بہت ہی خوبصورت علینا جی. ہر ایک سجدے میں دل کو تیرا خیال آیا، ہر ایک سجدے میں دل کو تیرا خیال آیا، یہ ایک گناہ عبادت میں بار بار ہوا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کچھ ترنم میں ہمارے سبھی لسنرز کو سنائیں. اور ہمارے ساتھ نسیم اختر صاحبہ بھی جڑ گئی ہیں. بہت شکریہ نسیم صاحبہ جڑنے کے لیے. علینا میم پلیز ہم آپ تک چلتے ہیں، آپ ترنم میں کچھ سنائیں. وقت کی چلیے تھوڑی ٹھیک ہے، سی ٹھیک ہے. میں 2-4 شعر اس غزل کے سناتی ہوں جس کے حوالے سے، جس میں وہ شعر ہے چاک والا، جی. جس کے حوالے سے دنیا میں میری پہچان بھی ہے، ہاں کیا بات ہے. لوگ بہت پسند جی کرتے ہیں. جی علینا صاحبہ ضرور. تو وہ غزل میں آپ کو کچھ اس کے اشعار سناتی ہوں. شکریہ. خزاں کی زرد سی رنگت بدل بھی سکتی ہے، خزاں کی زرد سی رنگت بدل بھی سکتی ہے، بہار آنے کی صورت نکل بھی سکتی ہے، جلا کے شمع اب اٹھ اٹھ کے دیکھنا چھوڑو، جلا کے شمع اب اٹھ اٹھ کے دیکھنا چھوڑو، وہ ذمہ داری سے از خود پگھل بھی سکتی ہے، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، بھڑک نہ جائے کہ مسند یہ جل بھی سکتی ہے. اور یہ شعر دیکھیں، ابھی تو چاک پا جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی تو چاک پا جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے، ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے. بہت شکریہ. ہاں کیا بات ہے علینا میم. اور یہ واقعی بہت ہی بہترین غزل ہے، اور اس کو کئی بار جتنی بار سنا جائے اور ایک ایک الفاظ ایک ایک اشعار جو ہے اس غزل کا بہت ہی خوبصورت ہے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا سنانے کے لیے. پرگیا جی ہمارے ساتھ ہیں اور نیچے مریم جو ہیں وہ بھی لکھ رہی ہیں بار بار کی بہت ہی خوبصورت. پرگیا جی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں، ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بار پھر علینا صاحبہ سے. بہت بہت شکریہ منوج جی، ان کی آواز بہت ہی سولفل ہے، اور اتنی پیاری آواز کے ساتھ جب آپ گاتی ہیں اور اتنے پیارے اردو الفاظوں کے ساتھ جب اپنی شاعری پڑھتی ہیں
تو اردو جانر میں لکھنے پڑھنے والے جو ہمارے نئے یووا ہیں وہ مطلب وہ تو دل تھام لیتے ہیں واقعی. بہت ارے بہت موٹیویٹنگ ہے شکریہ. آپ. ہم نے اکثر شاعروں کو سنا ہے بہت زیادہ فیمس ہوتے ہوئے، لیکن جب ایک شاعرہ اس طریقے سے کھلے آسمان میں اتنی شاندار شاعری کرتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ارے واہ واہ، کیا کیا خوبصورت الفاظ آپ نے سلیکٹ کیے. بہت اچھا، تھینک یو سو مچ. واقعی پرگیا جی. اور ان کی ایک نظم ہے بہت ہی خوبصورت جو میرے دل کے قریب ہے، الینا صاحبہ آپ کی لکھی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں آج پھر بند پلکوں کے اس پار چاندنی کو سلگتا دیکھ رہی ہوں. میرا جسم برف کی مانند سرد ہے مگر سانس آگ برسا رہی ہے، اور شاید برف ہوئے اس جسم میں جوالا مکھی سلگتا رہے گا ہمیشہ. میں آج پھر بند پلکوں کے اس پار چاندنی کو سلگتا دیکھ رہی ہوں. میرا جسم برف کی مانند سرد ہے مگر سانس آگ برسا رہی ہے، اور شاید برف ہوئے جسم میں جوالا مکھی سلگتا رہے گا ہمیشہ. تو کئی بار نا یہ بہت دل کے قریب آ کر کیسا لگتا ہے کہ یہ کیوں لکھا، کیسے ہوئی یہ نظم. کچھ کہیں آپ. اصل میں جو انسان ہے نا وہ احساسات اور جذبات ان سب سے مل جل کے بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، فیل کرنے کی جو قوت ہے اور جو دوسروں کو محسوس کرنے کی، یا پھر دنیا میں یا گاڈ نے جو چیزیں بنائی ہیں آپ اکیلے بیٹھ کے، یعنی انسان سے نہیں، اگر آپ نیچر کے نزدیک بیٹھ کے بھی بہت کچھ محسوس کرنے لگتا ہے. نیچر ہم سے بات کر رہا ہے، یا یہ پیڑ پودے، یہ ہوا، یہ سب چیزیں ایک شاعر سے بات کر سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت ہی سپر سینسٹیو ہوتا ہے. تو یہ سینسٹیوٹی ہی ہے کہ جو اپنے احساسات جو ہیں، جو ہماری زندگی میں بھی گزرتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی گزرتے، بغیر گزرے بھی ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں جب ہم شاعری کے موڈ میں آتے ہیں. پیمانے میں ہوتے ہیں ہاں، بالکل. اس لیول تو تک ہم سوچنے لگتے جی ہیں، اور شاعری اچھا، لیکن میں اللہ صاحبہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا انسان تھا جس کے بارے میں لکھا گیا تھا. تو نیچر کے علاوہ مجھے لگا کہ شاید there was somebody جس کے لیے میری لکھا گیا ایکچولی تھا. ایک بک آ چکی ہے، سورج تم جاؤ ہے اس کا نام. تو اس کا جو انتصاب ہے نا، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے نام جو ہر لمحہ میرے احساسات میں زندہ ہے مگر شاید حقیقت میں جس کا کوئی وجود نہیں. کیا بات. تو یہ انتصاب میں پہلے پیج پہ ہی یہ لکھا ہوا ہے، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوچنے کا کچھ انداز کہاں ہے پتہ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، سامنے نہیں ہے. وہ صرف ہمارے خیالات میں ہے، ہمارے جذبات میں، احساسات میں ہے. کبھی کبھی میں سچ اور وہ بتاؤں جی آپ کے خیالات پہ جب آپ لکھتی ہیں نا، آپ کو پڑھتے ہوئے نا مجھے کئی بار جو ہے امرتا پریتم یاد آتی ہیں کہ وہ ہے اور نہیں ہے. تو اس طریقے کی جو ہے نا وہ جو روحانیت ہے وہ پہنچتی ہے آپ کے الفاظوں میں. امرتا جیسی ہی لگتی ہیں آپ. اور اور بس میں میں نا یہی سوچتی ہوں کہ جو لکھا جائے وہ سچا ہو اور اندر سے نکلا ہوا ہو، بہت گہرے احساسات کا آئینہ ہونا چاہیے. جی یہ نہیں کہ ہم اگر جیسے مشاعروں میں جا جی رہے ہیں یا لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نہیں سوچتے. جیسا ہمیں گاڈ نے بنایا، ہمیں لکھنے کا یا سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے، اگر ہم اس کو لاتے ہیں نا تو وہ ایک یونیک ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی اس کا انداز ہوتا ہے. کیونکہ سب کو گاڈ نے جو توفیقات دی ہیں نا تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈفرینس ہے. وہ چیز لانی چاہیے، نہ کہ آپ جی طاری کر جی کے اور کہیں اس جی طرح سے. بالکل. اور میں سبھی لسنرز کو یہ بتانا چاہوں گا، سبھی سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الینا عطرت صاحبہ بہت جلد RPI انڈیا، ریڈیو پلے بیک انڈیا کے ساتھ اپنا خود کا چینل بھی لا رہی ہیں. اور میری گزارش ہے ان سے کہ بھی بہت جلدی جو ہے یہ پروگرام آپ ڈیزائن کریں. اور میری گفتگو ہوئی تھی ان سے، تو میں چاہوں گا کہ بہت جلدی جو ہے یہ پروگرام جو ہے ہمارے ساتھ ہو.
اور میں अलीना साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी एक वक्त जो है और एक कोई भी दिन जो है वो चूज करें, और हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका खुद का चैनल होगा, हम लोग सभी जो है इसको इस खूबसूरती के साथ गजलों को सुनते रहेंगे आपके साथ अलीना साहिबा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का ये साथ रहेगा तो जरूर। ये जरूर होगा। अच्छा, मैं सभी को ये भी बताता चलूं, क्योंकि वक्त सिर्फ अभी 1 मिनट का ही रह गया है, कि अगला जो गुरुवार है वो ओपन माइक रहेगा, और हमारे साथ बहुत अच्छे शोरा जो बिल्कुल डिफरेंट अभी आपने नहीं सुने हैं वो हमारे साथ शिरकत करेंगे। 2 से 3 नए शोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगले थर्सडे को, तो आप जरूर आइएगा। ओपन माइक है और यहाँ पे हम लोग 5 लोग हो सकते हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। और मैं अलीना साहिबा से भी और नसीम साहिबा से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी प्लीज अगले गुरुवार को जो है एज अ स्पीकर ज्वाइन करें, सो दैट लाइक वी विल बी लिसनिंग टू यू एज वेल। तो अगला सप्ताह जो है ओपन माइक है, जहाँ पे कुछ नए लोग आएंगे, 2 या 3 वो हम बताएंगे। और मैं अलीना साहिबा आपसे और नसीम साहिबा आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज आएं और जुड़ें अगले हफ्ते ओपन माइक में, क्योंकि हमें आपसे सुनना है। और अलीना साहिबा आज दिल नहीं भरा, अब मैं तो मेंजा को ये कहता हूँ ना कि यार इतनी जल्दी मत बंद किया करो भैया, क्योंकि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो बात शुरू हुई थी। और देखिए 20 सेकंड, 18 सेकंड, 17, इतनी जल्दी घड़ी भागती है यहाँ पे कि हम क्या करें। वाकई में हाँ हाँ, और मतलब मुझे इतना सुनना है आपसे, तो मैं आपसे गुजारिश यही कर नहीं सकता हूँ कि हमें अगले भी आपसे सप्ताह भी सुनना था बहुत कुछ। तो लेकिन अगले सप्ताह जरूर जरूर तो आओ ना, इंशाल्लाह। जुड़ते हैं। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.